हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस कि आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए हम आज की किस की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 11 अस्कलम बाय रिहाम राइट्स। उठिए शाह, देखिए कितना टाइम हो गया है। फजीला हमेशा नमाज पढ़ने के लिए अलार्म लगाती थी। अभी अलार्म 2 दफ़ा ही बजा था जब फजीला की आंख खुली। इकराशिया फजीला को बाहों में लिए गहरी नींद सो रहा था जब फजीला ने उसके एहसार में कसमसाते हुए हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर पड़े अलार्म को बंद किया था और इकराशिया को उठाने लगी। फजीला की आवाज़ सुनकर इकराशिया ने अपनी नींद से बड़ी आंखें खोलते हुए फजीला को और मजबूती से अपनी बाहों में भरा था। मेरी जान, सो जाओ अभी। तुम्हें नहीं पता आज मैं कितनी सुकून की नींद सोया हूँ। तुम्हारी बाहों में मुझे जितना सुकून मिला है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हारे बदन से उठती खुशबू मुझे अंदर तक तरोताज़ा कर रही है। इकराशिया मोहब्बत से भरे लहजे में बोलते हुए फजीला की गर्दन में अपना मुंह छुपाते उसकी शह रग पर अपने लब रख गया। नहीं शाह, उठिए, देखिए कितना टाइम हो गया है। अब आपको जाना चाहिए और मुझे नमाज भी अदा करनी है, तो इसलिए साइड पर हटे। फजीला ने उसका चेहरा अपनी गर्दन से निकालते हुए उसे पीछे करने की कोशिश की थी, लेकिन इकरार और शिद्दत से उसकी धड़कनों पर अपने लब रखने लगा। उसकी इस जसारत पर फजीला के बदन में स्पार्क हुआ था तो वह बेचैन होते हुए पीछे को हुई तो उसके कुर्ते के बटन आगे से खुले थे। उसकी शिफाफ सफ़ेद गहराइयों को देखते इकरार के गले में गिल्टी उभर कर मद्दम हुई थी। खानम, तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारे इस खूबसूरत बदन को देखकर मुझ पर गुस्ल लेना फ़र्ज़ हो जाए। इकरार ने आंखों में खुमार लेते हुए फजीला को कमर से पकड़कर ऊपर करते हुए उसकी धड़कनों पर अपने दहकते हुए लब रखे थे। शाह, फजीला ने उसके लमस पर तड़प कर उसे पुकारा था। शाह की जान, दिल तो करता है आज ही तुम में समा जाऊं, पर मुझे तुमसे किया वादा रोक रहा है कि तुम्हें रुखसती से पहले कुछ नहीं करूँगा जिससे हमें माँ बाप बनने का शरफ नसीब हो। इकरार ने उसकी धड़कनों से चेहरा निकालते हुए शोक लहजे में कहते हुए उसके माथे पर लब रख गया। इकरार की बात सुनकर फजीला का चेहरा शर्म से सुर्ख अंगार हुआ था। आप कितने बेशर्म हो गए हैं। हटिए, मुझे नहीं आपसे बात करनी। फजीला गुस्से और शर्म से नजरें झुकाए एक बार फिर इकरार को खुद के ऊपर से हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन इकरार उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ते देख उसके नकोश पर अपने लब रखने लगा। उसे एक दफ़ा फिर अपने होंठों पर झुकते देख फजीला जल्दी से अपना हाथ इकरार के लबों पर रख गई। रुक जाइए, आपने पहले ही मेरे गर्दन पर इतने निशान डाल दिए हैं, अब मुझे इनको छुपाना पड़ेगा। अगर भाभीियों और अर्शमान और अहान में से किसी ने भी देख लिया तो 100 सवाल करेंगे। बस करें, अब उठे, नमाज का टाइम भी निकल रहा है। आप भी अब जाएं और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। फजीला ने नरोठेपन से इकरार की सुर्ख आंखों में देखते हुए कहा। अच्छा जानम, जैसे मेरी बेगम कहेगी वैसा ही होगा। इकरार फजीला के ऊपर से उठते हुए पीछे बेड पर बैठते हुए प्यार से उसके गाल पर हाथ रख गया। वैसे ही जैसे आप कल रात से मेरी मान रहे हैं। इकरार की बात पर फजीला गुस्से से उठकर बैठी थी।
اچھا اب غصہ تو مت کرو، ہنس کے دکھاؤ، دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ آج تمہارے ساتھ نماز ادا کروں، لیکن یہ فرض ہم ہماری رخصتی کی رات ادا کریں گے۔ ویسے اگر تم چاہو تو ہم ایک ساتھ غسل کر کے آج ہی یہ فرض ادا کر سکتے ہیں۔ اقرار شاہ شوق لہجے میں فضیلہ کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کے کان میں بولا۔ پہلے تو فضیلہ کچھ بول ہی نہ سکی، لیکن اس کی آنکھوں میں شوخی دیکھتے فضیلہ خفگی سے اس کی گود سے اٹھتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اٹھ کے نکلیے یہاں سے، ابی کی ابی، غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے آپ کو رات یہاں ٹھہرنے دیا، آپ کو رات کو ہی بھیج دینا چاہیے تھا۔ فضیلہ غصے سے اقرار شاہ سے مخاطب ہوئی۔ اقرار شاہ کا قہقہ پورے کمرے میں گونجا تھا۔ میری جان، آپ تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے آپ بھیج دیتی تو میں چلا جاتا۔ اقرار شاہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور فضیلہ کے مقابل کھڑے ہو کر کہنے لگا تو اچانک فضیلہ کی آنکھوں میں پانی بھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے، اقرار شاہ نے بے قرار ہو کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ میری خانم، میرے سکون، میری جنون، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ اچھا بابا، اب میں کوئی مذاق نہیں کرتا، اب ہنس کر دکھاؤ، پکا چلا جاؤں گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کتنا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ میرے کمرے میں ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا چاہتی ہوں کیا نہیں، کب سے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ میں اب آپ سے ناراض ہوں۔ فضیلہ نے بھی اپنے آنسو پر قابو پاتے ہوئے رہون سے ہوئے لہجے میں اقرار شاہ سے بولا۔ اچھا بابا، اب میں آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گا اور چلا بھی جاؤں گا۔ یہ بات آج کے بعد کبھی مت بولنا کہ مجھے آپ کی فکر نہیں۔ اس دنیا میں آپ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اچھا اب اپنا خیال رکھنا ہے۔ میں بہت جلد بابا سعید سے بات کروں گا، بلکہ اسی ہفتے میں بات کر لوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے پریشان نہیں ہونا، جب تک تمہارا شاہ زندہ ہے تمہیں کوئی پریشانی نہیں آنے دے گا۔ اقرار شاہ نے فضیلہ کے گال پر لب رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی اتنی محبت پر فضیلہ خود پر ناز کرنے لگی، کرتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اب اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو پھر میرا جانے کو دل نہیں کرے گا۔ اقرار شاہ ایک بار پھر شوق ہوا تھا۔ اس کے لب رکھنے پر اقرار شاہ کو اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ محبوب کے لمس پر، اور وہ بھی جب آپ کا محرم ہو۔ تو روح میں جو سکون اترتا ہے وہ کسی اور لمس میں نہیں۔ اچھا اب مجھے جانے کی اجازت دو۔ اقرار شاہ نے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے اجازت مانگی۔ فی امان اللہ۔ فضیلہ نے دل میں قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے اقرار شاہ پر پھونک ماری۔ اس کی اتنی پیاری اجازت پر اقرار شاہ کو تو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اور اس کے ماتھے پر ایک بار پھر سے لب رکھتے ہوئے اور اسے اللہ حافظ کہتا کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ فضیلہ نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو وہ اب اس وقت ان کی حویلی سے باہر نچلی سائیڈ پر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور مڑ کر اس کی کھڑکی کی طرف دیکھا تو ہاتھ ہلایا تھا اور ایک فلائنگ کس فضیلہ کی طرف اچھالی تھی۔ فضیلہ نے بھی اسے ہاتھ ہلا کر بائے بولا تھا، لیکن اس کے اشارے پر شرماتے ہوئے کھڑکی کے پردے آگے کر گئی۔ اس نے 2 منٹ بعد پردہ پیچھے کر
کہ دیکھا تو اب دور اسے صرف اقرار شاہ کی گاڑی ہی نظر آئی تھی جو ہواؤں سے اڑتے ہوئے ان کی مخالف سمت میں بنی حویلی کی طرف رواں تھی۔ فضیلہ اب وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی خود کے لیے آسانیوں کی دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگنے کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کر اس نے جائے نماز لپیٹ کر رکھا اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ کیونکہ اسے بہت نیند آ رہی تھی، بیڈ پر لیٹتے ہی پھر گہری نیند سو گئی۔ حال فضیلہ اور منال اس وقت ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کر باہر نکلی تھی تو منال فضیلہ بیگم کو ریسیپشن کے باہر کھڑے کر کے میڈیکل اسٹور کی طرف گئی تھی تاکہ فضیلہ بیگم کی دعا لے سکے تو فضیلہ بیگم کی نظر داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہوئے روحان شاہ پر پڑی تھی۔ وہ اس کے دیکھتے ہی ایک نظر میں پہچان چکی تھی کہ وہ وہی روحان شاہ ہے جو اس کی یونیورسٹی میں رونی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو دیکھتے ہی فضیلہ بیگم نے جلدی سے اپنا رخ دوسری طرف کیا تھا کیونکہ اب وہ بہت کم نقاب کرتی تھی لیکن خود کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ کر رکھتی تھی۔ تبھی روحان شاہ کی نظر بھی فضیلہ بیگم پر پڑ چکی تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں پر نظر پڑتے ہی وہ بھی فضیلہ بیگم کو پہچان چکا تھا تو بے ساکھ فضیلہ بیگم کی طرف بڑھ گیا۔ خود کے پاس کسی مردانہ شوز کی آہٹ سنتے انہوں نے اپنی چادر کو ایک کنارے سے پکڑ کر اپنے ہاتھ میں روڑنے لگے۔ اقرار شاہ جب تک زندہ تھا تب تک اس نے بہت نڈر اور بے خوف زندگی جی تھی، لیکن جب سے اقرار شاہ گئے تھے اس نے باہر نکلنا بہت کم کر دیا تھا اور وہ اب بہت خوف زدہ بھی رہنے لگی تھی۔ ایک بیٹی کا ساتھ تھا، اس لیے بھی وہ کافی خوف زدہ رہتی تھی۔ لیکن اقرار شاہ نے اپنی بیٹی میں بے خوفی اور نڈر پن کوٹ کر بھرا تھا۔ خوبصورتی میں تو وہ بالکل فضیلہ بیگم کی کاپی تھی، لیکن اس کے اندر غصہ اور نڈر پن اقرار شاہ کی بدولت تھا۔ ارے مس خانزادی آپ یہاں؟ خانزادوں کا خون کب سے ڈرنے لگا؟ آپ تو ہمیشہ نظروں سے نظریں ملا کر بات کرتی ہیں، تو آج پھر یہ نظر چرانا کیوں؟ روحان شاہ فضیلہ کے پاس رکتے ہوئے اور اسے یوں خوف زدہ ہوتے دیکھ آنکھوں میں سوال لیے فضیلہ بیگم سے پوچھنے لگا، جی آپ کون؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ فضیلہ بیگم نے بھی اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے روحان شاہ کو دیکھا اور پہچاننے سے انکار کرتے ہوئے الٹا اس سے سوال داغ گئی، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ مجھے بھول جائیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، میں روحان شاہ عرف رونی جو آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ روحان شاہ نے بھی غصے اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے جواب دیا، نہیں میں کسی روحان شاہ کو نہیں جانتی، تو پلیز آپ میرے راستے سے ہٹیے، لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ فضیلہ بیگم نے پھر سے اسے پہچاننے سے انکار کیا، چلے کوئی بات نہیں، آپ نہیں جانتی تو میں تو آپ کو جانتا ہوں نا، ویسے ماننا پڑے گا 24 سال بعد بھی آپ کا حسن آنکھوں کو سیر کرنے والا ہے۔ روحان شاہ نے آنکھوں میں کمینگی لیے فضیلہ بیگم کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا، اپنی بکواس بند کرو اور ہٹو میرے سامنے سے، میں تم جیسے ذلیل لوگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ فضیلہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ بھرا تھا، سچ کہتے ہیں کہ انسان چاہے کسی بھی عمر میں چلا جائے لیکن اس کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، یہی حال روحان شاہ کا تھا۔ بے شک وہ اپنی ادیر عمر میں آ گئے تھے لیکن اس کے شوق اور کمینہ پن ابھی تک قائم تھا۔ ہٹ تو میں جاؤں گا ہی، لیکن میں اپنی اس دن والی بے عزتی ابھی تک نہیں بھولا، اور نہ ہی تمہارے
اس خوبصورت بدن کو بھول پایا ہوں جس کو میں اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ روحان شاہ نے کمینگی سے فضیلہ بیگم کے کان کے پاس منہ کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر فضیلہ بیگم کے تن میں غصے سے آگ بھری تھی تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ روحان شاہ کے چہرے پر مارا تھا۔ روحان شاہ بالکل بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ یہاں کھڑے اسے تھپڑ بھی مار سکتی ہے تو روحان شاہ نے آنکھوں میں بے یقینی لیتے ہوئے فضیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھے تھپڑ مارو؟ جرأت تو مجھ میں بہت ہے، اس کا ایک نظارہ تو میں نے تمہیں دکھا ہی دیا ہے، تو آئندہ میرے راستے میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ فضیلہ بیگم بھی غصے سے پھنکاری تھی۔ ان کے تھپڑ مارنے پر بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور کچھ لوگ تو ان کے پاس آ کر یہ استفسار بھی کرنے لگے تھے کہیں وہ ان کو چھیڑ تو نہیں رہا، لیکن فضیلہ بیگم نے موقع کی نزاکت جانتے ہوئے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی تو وہ روحان شاہ کو لوگوں کے جھرمٹے میں چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کو آج پھر سے اقرار شاہ کی یاد شدت سے آئی تھی تو وہ روتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ منال جیسے ہی اسٹور سے میڈیسن لے کر ریسیپشن کی طرف آئی تو وہاں بھیڑ لگے دیکھ حیران ہوتے ہوئے آگے کو بڑھی، لیکن فضیلہ بیگم کو وہاں نہ پاتے ہوئے وہ ادھر ادھر نظر گھما کر ان کو ڈھونڈنے لگی، لیکن اسے کہیں بھی فضیلہ بیگم نظر نہ آئی تو وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی اس نے باہر قدم رکھا ہی تھا جب اسے دور سڑک کے کنارے چلتے ہوئے فضیلہ بیگم نظر آئی تو وہ بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی۔ اماں، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو بولا بھی تھا کہ آپ ادھر میرا انتظار کرنا، تو آپ اس طرح سے اکیلے کیوں نکل آئی ہیں؟ منال نے فضیلہ بیگم تک پہنچتے ہوئے ان کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ان کو روتے دیکھ منال کا لہجہ بھی روند گیا تھا۔ کچھ نہیں میری جان، بس مجھے تمہارے بابا کی یاد آ گئی۔ جب تم پیدا ہونے والی تھی تب ہم اسی ہاسپٹل میں آتے تھے، تو بس وہاں کھڑے کھڑے مجھے وہ لمحات یاد آ گئے جب تمہاری پیدائش پر تمہارے بابا نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ فضیلہ بیگم منال کو خود کے لیے پریشان ہوتے دیکھ جلدی سے اپنے آنسو پونچھ کر اسے گلے سے لگا کر بات بنا گئی۔ اوفو، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ یہ تو بات سچ ہے کہ میں اپنے بابا کی لاڈلی تھی اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ چلیے اب رونا بند کریں، گھر چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو آپ کی پسند کی دم بریانی بنا کر کھلاؤں گی، جیسی بابا بنا کر آپ کو کھلاتے تھے۔ منال نے کھلکھلاتے ہوئے اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے انہیں چھیڑا تھا، کیونکہ وہ اکثر دیکھتی تھی کہ جب فضیلہ بیگم اقرار شاہ سے ناراض ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ اسے اس کی پسند کی دم بریانی بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ منال کی بات سن کر فضیلہ بیگم شرمیلا سا مسکرائی تھی۔ چلو بس کرو، اب گھر چلو، بہت ہو گئے ڈرامے۔ فضیلہ بیگم نے منال کو ڈپٹتے ہوئے رکشہ روکنے کو کہا۔ ارے واہ، میری اماں تو اس عمر میں بھی ابا کے ذکر پر شرما جاتی ہیں۔ منال نے ہنستے ہوئے فضیلہ بیگم کو چھیڑا۔ منال سامنے سے آتے ہوئے رکشے کو ہاتھ ہلا کر روکا اور فضیلہ بیگم کو احتیاط سے بٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچھا، تو یہ فضیلہ خان اور اقرار شاہ کی بیٹی ہے۔ ویسے بیٹی تو ماں سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا روحان شاہ کمینگی سے ہنسا تھا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے چل رہا تھا اور اسے سمجھ آ گئی تھی اس نے اپنا بدلہ کس طرح سے لینا ہے۔
تو وہ کمینگی سے ہنستا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ امید ہے کہ گائز آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل۔ سب لوگ اپنا ریویو ضرور دیجیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ تھینک یو سو مچ۔